तौहीन मज़हब के नाम पर किसी को ज़िंदा जला देना, किसी को चाकू मार देना या गोली मार देना, या किसी अक़लियतों की इबादतगाह को नज़र आतश कर देना, और या ये ड्रामा लगा देना कि पाकिस्तान में जो है वो मरज़ई जो हैं उनको कुर्बानी की, ये और वो। तो ये ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अ, इसका सबका सबका फ़ायदा किसको जा रहा है? ये उस ग्रोह को, उन अनासर को जाता है जो पूरी दुनिया में ये मशहूर कर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का बुरा हाल है, उन पर जुल्म होता है, उनकी इबादत गाहें जला दी जाती हैं, उनके साथ जो है इम्तियाजी सलूक होता है, और बेपनाह जुल्म और ये और वो, और पाकिस्तान का मुआशरा जो है वो बिल्कुल शिद्दत पसंद, जिसमें कोई दरगुजर नहीं, कोई टॉलरेंस नहीं, बस वो जो है जिसको जी चाहता है जला देते हैं, मार देते हैं, मर्ज़ई का नाम देकर या गुस्ताख का नाम देकर। तो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के को जब ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं तो वो फिर उसी हिसाब से पाकिस्तान के साथ डील करते हैं। अगरचे जो टॉप लेवल का इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वो जानते हैं कि ये सारा और सारा एक मनसूबाबंदी के तहत करवाए जाते हैं, और ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा ऐसा नहीं है, बड़ा जो है दरगुजर करने वाला मुआशरा है, और ये एक ख़ास तौर पे जब से जो है वो मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, और उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आई तो ये सारे इस किस्म के वाक़यात स्टेज किए जाते थे। जनरल ज़िया ने सबसे पहले ये काम किया कि लोगों की तवज्जो मरज़इयों से हटाने के लिए देवबंदियों को हाथ में लिया और देवबंदियों को इस्तेमाल किया, और कहा कि जी अब जाके जो है वो शिया काफर और क्या बरेलवी काफर ये वो। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर शिद्दत से वहाबी स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा शिया और सुन्नी उनके आपस में क्लैशेस शुरू हो गए, और जो बेशुमार किलिंग हुई शियों की भी और सुन्नियों की भी। तो फिर ज़ाहरी बात है शिया के पीछे तो ईरान जैसी एक रियासत है, लेकिन सुन्नियों के पीछे तो कोई भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपने तौर पर जो है वो क्या सुन्नी तहरीक बनाई, सलीम साहब जो थे उन्होंने, और वो ये चीज़ उसका अंदाज़ा लगा लिया कि अगर हमने इन टेररिस्टों को ताकत ना रोका तो ये बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है फिर पाकिस्तान के अंदर हुआ ये कि तमाम तवज्जो बरेलवी, शिया, वहाबी इनके अंदर जंग शुरू हो गई, और यही जनरल ज़ियाउल हक की एक कामयाब हिकमत अमली थी कादियानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि पूरा जो कौम जब भी किसी इस्लामी मसले के ऊपर बहस होती थी तो कादियानी डिस्कस होते थे। लेकिन अब हुआ ये कि जब भी कभी बहस हो रही है कि जी या रसूलुल्लाह कहना शिरक है या नहीं शिरक या ये वो, और ये वसीला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुल नबी, ये सारे मसाइल के ऊपर जो है वो कौम उलझ गई। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि देवबंदियों की जो टॉप लीडरशिप थी वो इस यानी दानिस्ता तौर पे इस साजिश में शामिल हुए, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे की बात है, उनको ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इनको हर तरह से नवाजा गया था। तो फ़िरका वारियत के नाम के ऊपर जो है कौम को उलझा दिया गया, मौलवियों को, और अंदर खानी पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से मरज़इयों को जो है हर जगह एडजस्ट कर दिया। अगरचे यानी रिवाइवल किया, क्योंकि भुट्टो ने तो बहुत सारे मरज़इयों की छुट्टी कर दी थी। तो भुट्टो तो जब भी किसी मरज़ई का
جو اس کی نالج میں ہوتا تھا کہ یہ مرزئی ہے تو وہ اس کی فائل واپس کر دیتا تھا اس کی ترقی کی. چلو میں یہاں یہ لبرل کہتے ہیں نا, یا اور بھی بہت سارے اب مادر چوت پیدا ہو گئے ہیں, پیپل لائک یو نو اور یہ اور وہ. تو اس لیے ثبوت کے طور کے اوپر میں یہ آپ پہلے کلپ سن لیں. مجھے 73 میں اس کے پکے ریٹن آرڈر 74 میں مل گئے تھے. آئی واز سلیکٹڈ فار دی سول سروس آف پاکستان. اچھا, سول سروس آف پاکستان. اچھا, وہاں ٹرانسفر فرام دی آرمی ٹو دی سول سروس آف پاکستان. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نارملی ایسا. وہ میرے پاس سارے کاغذات. آپ کو میرا خیال ہے سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری اپوائنٹ کر رہے تھے. وہی جا سکتے. اس کا یہ ہوا کہ وہ بھٹو صاحب جو اس کو کر دیا کہ میری پہلی وہ سب بتایا ہوا اسٹیبلش سیکرٹری نے جو وقت تھا کہ بھٹو صاحب کا فائل بھیجتے ہیں تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں. تیسری دفعہ گئی تو ڈونٹ سینڈ اٹ اگین ٹو می. فائل میں لکھا ہوتا تھا میں ایم ڈی ہوں وغیرہ وغیرہ. خیر دیٹ از سائز دا پوائنٹ. تو سول سروس کی سلیکشن جو تھی وہ ہو چکی ہوئی تھی, وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی. پھر وہ ختم, ظاہر ہے, پھر وہی فائل, پھر وہی احمدیت, ٹھیک ہے. تو میں وہ ڈیوٹی لگاتا رہا. وہ جو پولیس والے بیٹھے ہوتے تھے خدام تھے, ان کے چائے اور ناشتے کھانے کا انتظام کرتا تھا. تو یہ 6 مہینے خدمت خلق کی. تب خدا تعالیٰ نے مجھے ڈیسٹرو لیبارٹری میں گورنمنٹ کی سروس دے دی, جہاں میں سیکورٹی میں بھرتی ہو گیا. یہ کمانڈر عبد المومن صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے کیپٹن یحییٰ صاحب, ان کے ذریعے انہوں نے مجھے بھرتی کروایا. اب جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک دن رات کو انہوں نے چھاپا مارا. آئے کیپٹن صاحب مجھ سے کہنے لگے لے کے جا کے کہ احمدیت کا اظہار نہیں کرنا کسی سے. میں نے کہا صاحب میں باقی کسی سے اظہار نہیں کروں گا, لیکن اگر کوئی پوچھے گا تو میں سننی نہیں بنوں گا. کہنے کو تمہیں پتہ نہیں کہ بھٹو نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہا ہے, بے روزگار کر رہا ہے, اور تم خواہ اس پہ اڑے ہوئے ہو کہ جی میں نے ضرور بتانا ہے. میں نے کہا جی جب کوئی پوچھے گا, نہیں پوچھے گا میں نہیں بتاؤں گا. اس پر وہ ناراض ہو گئے, چلے گئے. لیکن عجیب بات ہے کہ 6 مہینے بعد ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا, اور میں 3 سال وہاں نوکری کر کے ریزائن دے کے پھر MES نیوی میں آیا. جی سن لیا ہے, سن لیا. اور یا مقبول جان قادیانی کتے. اصل کے ہو تو یہ بتاؤ, اور ساتھ ہو کی اور نواں بھی شامل ہو گیا ہے. کیا نام ہے اس کا, رضوان رضی. اصل دے ہو تو یہ دسو, مرزئیاں نو نوکریاں تو کڈنا, مرزئیاں نو انہاں دی فائل واپس کر دینا کہ انہاں ترقی نہ ہوئے. پٹو نو شراب دا زیادہ گناہ ہے یا مرزئیاں نو نوکریاں تو کڈنا او دا زیادہ ثواب ہے؟ یہ ہی بتا دو. اور پھر تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا جو ذوالفقار علی بھٹو پہ انگلی اٹھاتے ہو؟ تم نے تو بہت ایسے ایسے کام کیے اور کروائے ہوئے ہیں جو اللہ, جن کو اللہ قومیں جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے ان کاموں کی وجہ سے. اور تم بھٹو کی ایک شراب کو رو رہے ہو, اور وہ بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں اب نہیں پیوں گا. موازنہ کرو نا, موازنہ کرو. تم لوگوں نے فرق ہے تم لوگوں نے ان کے وہ اٹھائے قادیانیوں کے, ان کے کتے بنے, ان کے پلیت سور بنے تم, اور باتیں کر رہے ہو ایک ایسے آدمی کے خلاف جس کو اللہ نے منتخب کیا. اللہ نے منتخب کیا, بھٹو کا بھی اس میں کوئی نہیں ہے, وہ ایک عام شخص تھا, لیکن اللہ نے منتخب کر دیا. اب اللہ کی پسند کو تم کیا کرو گے؟ کس کا زور لگاؤ گے؟ تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مرزئی خود بیان کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو مرزئیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا. اگرچہ میرے پاس اور بھی کلپس ہیں, لیکن میں نے کہا چلو. تو
یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے جنرل ضیاء الحق قادیانی نے، اچھا یہی بریگیڈیئر اعجاز بہت اہم قادیانی تھا، اس کا بہت جو ٹاپ سرکل کے قادیانیوں میں سے ایک تھا، اس کا والد، اس کا سارے فیملی جو بڑے کٹر مرزئی تھے اور بڑے کلوز تھے مرزئیوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ. دیکھو یار اجازت دو میں ان لبرلز کو گالی دے دوں تم لوگ میری گالیوں کے پیچھے نہ جاؤ. خیر چلو دیکھیے جی جناب، یہ ہے کہ جس آدمی جنرل ضیاء الحق کو یہ اینٹی قادیانی اور شدت پسند مسلمان کہتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کے منہ میں قادیانیوں کا پیسہ ہے اور پیچھے بھی کچھ ہے. یہ کیا مزمل شاہ، یہ پپو جا منڈا آ گیا، کیا نام ہے اس کا، غائس، شہزاد غائس، اور یہ وہ یہ ضیاء الحق کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب اینٹی قادیانی تھا اور یہ شدت پسند مسلمان تھا. تاڈی میں بریگیڈیئر اعجاز خود کہہ رہا ہے کہ جناب عید کی نماز یہ اس کے ساتھ کیا نام ہے، جنرل ضیاء کے ساتھ خود مرزئیوں کے پیچھے اس کی کیا کہتے ہیں مشن ہاؤس میں پڑھنے گیا. یار تم لوگ کیسے بے غیرت ہو کہ یہ کوئی مسلمان، اگرچہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ تو پیدائشی قادیانی تھا، لیکن اگر یہ پیدائشی قادیانی نہ بھی ہوتا، اگر اس نے بیعت نہ بھی کی ہوتی، لیکن جس وقت جس لمحے یہ گیا ہے وہاں پر کیا بولتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے قادیانی جماعت میں، قادیانی امامت کے پیچھے، خلاص دین کی شریعت کے مطابق وہ مرزئی ہے. اول تو وہ کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں، وہ جناب یہ ہے مرزئی ہے. اگرچہ دنیا کا کوئی شخص میرے سامنے اس عاجز انسان کے سامنے، اس بہت ہی فقیر انسان کے سامنے انگوٹھا چھاپ جیسا ہوں میں، پھر بھی دنیا کی ساری ڈگریاں لینے والے کوئی بھی شخص میرے سامنے آ کر ضیاء الحق کو غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتا. اور بتاؤ، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ مزمل ہے یا جتنے بھی لبرلز وغیرہ ہیں یا وہ کیا نام ہے اور یا مقبول جان حرام زادہ، یہ آ کے جنرل ضیاء کو جو ہے مسلسل مسلمان اور شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اپنے اپنے رنگ میں، تو وہ پہلے یہ آ کر تو بیانیہ دیں جنرل ضیاء الحق قادیانی نہیں تھا، اور آغا وسیم کو ہم چیلنج کرتے ہیں، پھر ساری دنیا دیکھ لے گی کہ اگے نسن گے پیچھے پیچھے میں نہ ڈانگ دیا گا. تو جیسے میں سنتا ہوں ان لبرلز وغیرہ کا کوئی بیانیہ، جیسے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اس کو ظفر اللہ خان کو مسلمان کہا تھا، اپنا بیٹا کہا تھا، یہ وہ all that. میں نے کہا نہیں یہ غلط، جھوٹ بول رہے تم، لاؤ ثبوت دو. میں نے پروف دیے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ کسی بھی تاریخی دستاویز میں نہیں ہے. اگر مشتاق حسین بٹالوی نے یہ چیز لکھ دی ہے تو وہ تو خود مرزئی تھا، اور اس نے بھی کوئی ریفرنس نہیں دیا. اتنی بڑی بات پوری تاریخ احمدیت میں نہیں ہے، پورے الفضل میں نہیں ہے، البدر میں نہیں ہے، ان کے الفرقان جو بھی جتنے بھی میں نے پھولے ہیں، it took me more than month کہ میں فائنڈ آؤٹ کروں، شاید کوئی چیز مل جائے. اتنی بڑی چیز کہ قائد اعظم نے اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا اور مسلمان کہہ دیا، اور اس کا کوئی ایک قادیانیوں کی اپنی تاریخ میں یہ چیز نہیں ملتی.
حالانکہ قادیانیوں سے منسوب کوئی بھی مثبت چیز ہو تو اس کو تو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. خیر، لیکن اب لبرل نے کہہ دیا ہے ممی ڈیڈی سارے ان کی بات سنیں گے. سنو، خود گمراہ ہو گے، میرا کیا ہے. تو اگین ہم یہ بات کر رہے تھے یہ توہین کے اوپر. یار دیکھو نا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، اوکے، کوئی وہ ستارہ پرست اور یہ وہ چیزیں میرے، نہ مجھے علم نجوم آتا ہے، نہ کوئی. لیکن میں سوشل میڈیا پہ بہت عرصے سے، ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ابھی وہ اچھرا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی میں نے اپنا بیانیہ دیا تھا. یار آپ اندازہ لگائیں کہ ایز اٹ از وہی چیزیں ہوئی جو میں آج سے برسوں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ توہین مذہب کے واقعات جو ہیں مسلسل اس میں تیزی آئے گی، بات جرید ہوتے رہیں گے اور وہ ساری دنیا میں مشہور کر دیا جائے گا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ جناب جب وہ سری لنکن کو مارا گیا تو کیا ہوا، وہ جو مالک تھا فیکٹری کا، جو یقیناً ڈیفینیٹلی قادیانی ہے وہ بھی، تو وہ کہہ رہا نہ مارو یار، چھڑ دیو چھڑ دیو، اس طرح سے ویڈیو اس کی ہے. اور وہاں پر جو ہے اس کی فرینچ کٹ داڑھی ہے مرزائیوں والی. اور اکارڈنگ ٹو نیوز کہ جب پولیس آئی ہے وقوع کی جگہ پر تو وہاں پر وٹنس اور بیانات دینے کے لیے لوگوں کو جو ہے انہوں نے بسوں میں، کیا ٹرکس کیا ہوتے ہیں، جیپوں میں بٹھا کے سیدھا تھانے لے کے گئے ہیں. اور جیسے ہی تھانے میں وہ اس کی ریکارڈنگ انہوں نے چلائی ہے، وہ جو اس کا مالک تھا جس کو یہ پھر عمران خان قادیانی نے کوئی میڈل بھی دیا تھا، وہ کلین شیو ہے. مجھے بتائیں ایک واقعہ جس میں گھنٹہ پہلے ہوا ہے، وہ وہاں پر کیا ہے، فرینچ کٹ داڑھی رکھی ہوئی ہے. وہاں سے وقوع والی جگہ سے جیسے ہی تھانے میں گیا اس کی ویڈیو چلا رہے ہیں یا اس کی کوریج دے رہے ہیں ٹی وی شیوی کے اوپر، جو میں نے بھی دیکھی. اس میں وہ کلین شیو ہے. وائے کبھی ایسا نہیں ہوتا. پولیس والے کیسے الاؤ کریں گے تو گھر چلا جا تو جا کے شیو کر؟ نو، پولیس کے کسی قادیانی بڑے افسر نے کہا ہو یہ تو ختم کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تم مر رہی ہو. لیکن تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اصولی طور پر پاکستان کے مادر چود مولویوں کو چاہیے یہ تھا کہ اس واقعے کی پوری تحقیق کرتے اور پھر یہ فیکٹس عوام کے سامنے لاتے کہ یار وہ تو مرزئی تھے جن کی فیکٹری میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے. لیکن یہ مولوی بے انتہا دین فروش ہیں. یہ ٹی ایل پی بنائی مرزئیوں نے، اور میرا یقین ہے کہ یہ کیا نام تھا اس کا لنگڑے کا، وہ ادھر حرام زادے کا کیا نام ہے، وہ جو بھی اس دلے کا نام تھا، میں تو اس کو خادم قادیان کہتا ہوں. وہ ہو کوائٹ پاسبل ہے کہ یہ بائی برتھ قادیانی فیملی میں پیدا ہوا ہو اور اس کو قادیانیوں نے، جیسا ہوتا ہے جیسے طارق جمیل بھی قادیانی فیملی میں یقیناً پیدا ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں دیوبندی مدرسے میں بھیج دیا، اس کو بریلوی مدرسے میں بھیج دیا، کسی کو شیعہ مدرسے میں بھیج دیا، کسی کو رامدی بنا دیا. اور اب وہ نیا ایک فتنہ نکلا ہوا ہے جو اتنا بہن چود، اتنا حرام زادہ ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی بات شریعت سے باہر نہیں کی. تو جناب وہ کہہ رہا ہے باجوہ کو، یعنی میں ہر چیز کا معیار شریعت بناتا ہوں، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو تولتا ہوں مسئلے کو شریعت میں، شریعت کے ترازو میں، اور اس کے بعد پھر اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں. تو کہہ رہا ہے کہ جناب وہ باجوہ کے اوپر جو الزام لگا ہوا ہے کہ وہ مرزئی ہے، تو جناب اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ جاؤ اس کے گاؤں میں جا کے لوگوں سے پتہ کرو وہ مرزئی ہے کہ نہیں. تو وہ میں نے پتہ کروایا ہے، وہ تو
سنی ہے مرزئی نہیں ہے اور یہ اور وہ. اب شریعت کب کہتی ہے کہ جب کسی کے کفر کا پتہ کرنا ہو تو محلے داروں سے پتہ کرو یا اس کے گاؤں میں جا کے پتہ کرو. شریعت کا تو اپنا اصول ہے. جس کے اوپر سچا یا جھوٹا الزام لگا ہے کہ وہ مرزئی ہے وہ آئے اور سیدھی سی اٹ ٹیک اونلی 5 to 6 seconds کہہ دے کہ جی میں فلاں فلاں ولد فلاں فلاں مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان اس کو کذاب کہتا ہوں، وہ مر کے جہنم چلا گیا. جو اس کو نبی اور مجدد مانتے ہیں میں ان کو بھی کافر مانتا ہوں. سمپل از دس. یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلامی نقطہ نظر. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے گاؤں میں جا کے پتہ کر لو لوگوں سے. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو سمجھنی ہوں گی، دیکھنی ہوں گی. اور اس کے بعد یہ ٹی ایل پی تو مکمل طور پہ قادیانی پلان کے اوپر کام کر رہی ہے. اور یہ کیونکہ شرعی طور پہ یہ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں ایک مرتد کو، کیونکہ مرتد میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے مرزئیوں کو عاشق رسول کہا اور اس کے بعد جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ مرزئی ہیں تو اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مردار ہو گیا. اور ایسے شخص کو، ایسے خادم قادیان کو، اس حرامی کو جو لوگ ابھی امیر المومنین یا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کافروں کی تنظیم ہے، مرتدوں کی ایک تنظیم ہے جو بنائی بھی قادیانیوں نے تھی. اور کیوں اگین دیکھیے مولوی جو ہیں، مولوی طبقہ، انہوں نے ہر دور میں قادیانیوں کی مدد کی ہے. 53 میں بھی انہوں نے مدد کی تھی. کیسے؟ کہ جناب انہوں نے لوگوں کو تقریریں کر کے، اور اس تحریک میں بہت سارے مولوی آلریڈی حکومت کے ساتھ ملے بھی ہوئے تھے جن کے نام بھی میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ اندر کی ساری انفارمیشن بھی دیتے تھے. اور جناب یہ کیا کہتے ہیں، ڈبل پالیسی تھی ان کی. مولویوں کے اندر آ کے نعرے لگاتے تھے مرزئی کافر ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور حکومت کے پاس جا کے تو پیسے لے کے تو مخبریاں بھی کرتے تھے. اگین یہ جیسے کہتے ہیں جی وہ کیا نام تھا نیازی، یہ وہ کھڑا ہو گیا. کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب جھوٹ ہے. کیونکہ ہمارے آبائی جو اندرون شہر سے میرا تعلق ہے، تو وہاں وہ کیونکہ ہب تھا اس سارے مرکز تھا اس تحریک کا. اور میرا والد جو تھا وہ اس تحریک میں بہت پیش رہا. یہ سارے مولوی وغیرہ جتنے بھی تھے، ان کا کھانا، ان کا سارا ارینجمنٹ. تو وہ تو شہید ہوتے بھی کئی بار بچا. خیر بہرحال وہ جو ہمیں چیزیں بتاتا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ہم نے اور بھی، میرے ایون مائی گرینڈ فادر نانا جو تھے، وہ جو 1898 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1953 تو اس کے لیے کوئی ایسا تھا جیسے کل کی بات ہے. تو وہ بہت سارے واقعات انہوں نے بتائے، اور بھی میرے ریلیٹیوز جو تھے وہ. تو بہرحال یہ کس طریقے سے مولویوں نے بٹرے کیا، لوگوں کو مروا دیا اور خود بھاگ گئے. کسی نے شیو کروا لی، مدودی نے برقع پہن کے بھاگ گیا. اور یہ تو آج یہ قادیانی مولوی جو ہے، کیا نام ہے، خادم قادیان یا اس قسم کا، وہ ایک اور بھی ہے حرامزادہ فضل چشتی، اور بہت سارے ہیں. ایک وہ ہے عبداللہ، کیا نام ہے اس کا، رضا کیا، جو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر وہ حلالی ہے تو پہلے عمران خان کو میرے سامنے مسلمان تو ثابت کرے، غیر قادیانی تو ثابت کرے. لیکن یہ ہیں ہی نفتہ حرام کی پیداوار، اسی لیے تو مرزئیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہاں جو ہے یہ ایک بہت زیادہ، کیا کہتے ہیں، ہوچ پوچ، چوں کا مربع ہر چیز بنی ہوئی ہے. مولویوں میں مرزئی، سیاستدانوں میں مرزئی، دانشوروں میں مرزئی، ہر جگہ جو ہیں وہ مرزئی. اور پھر رونا کس چیز کا ہے؟ شیطان کا بائیکاٹ کر دو. سمپل از دس.
اب میں کیا کہوں, لوگ کہتے ہیں گالی نہ نکالو, چلو کنٹرول کی کوشش کرتا ہوں. اور یار یہ کوئی پرابلم ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ وزیر اعظم سے لے کے تھانے دار مرزئی کو قبول کرتے ہیں, اس کا بائیکاٹ نہیں کر رہے, مرزئیوں کو ووٹ دیتے ہیں, مرزئیوں کے لیے کام کرتے ہیں, مرزئیوں کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایجیٹیشن کر کے کوئی پولیس کے مقابلے میں مارا جاتا ہے, کوئی جیلوں میں چلا جاتا ہے مرزئیوں کے لیے, اور کہتے ہیں ہم اینٹی مرزئی ہیں. تو یہ چیز جو ہے لوگوں کو سمجھنی ہے. اس کے یہ جناب عالی, جب میں نے کہا, میں کوئی نجومی نہیں ہوں, کہ یہاں یہ واقعات کا تسلسل رہے گا تا وقت کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اوپر اتنا پریشر, حالانکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ وزیر اعظم سے لے کے تھانے دار تک بھی وہ مرزئی ہے, لیکن ہڈن ہے, وہ ہڈن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اوپن نہیں ہے. تو یہاں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل پالیسی حکومت کی یہ وہ مرزئیوں کی پلاننگ سے بنتی ہے. کس کو سفیر لگانا ہے, کس کو وزیر لگانا ہے, کس کو جنرل بنانا ہے, کسی کو جج بنانا ہے, یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ کیا نام ہے ان کا لیڈر, مسرور احسن, کیا نام ہے, مسرور, مرزا مسرور. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ریاست بھی انہی کے پاس ہے. اچھا دیکھو کتنے یار, گالی تو نکالنے دو ان کو, مجھے مزہ نہیں آتا جب تک ان لبرل کو گالی نہ دوں, یا مولویوں کو یا لبرل کو. خیر, تو یہ لبرل جو ہیں یہ اس قدر پلیت لوگ ہیں اور اس قدر منافق ہیں, اس قدر بے غیرت ہیں. اور یار آ کے کہو تو صحیح کہ پاکستان میں مرزئیوں کا کنٹرول نہیں ہے ریاستی اداروں پہ, خدا کے لیے ایک بار تو کہو, ایک بار تو آ کے کہو, پھر دیکھو. لیکن یہ کیسا, یعنی جس ہر جگہ مرزئی ہے, ہر پالیسی میکر مرزئی ہے, با اختیار آدمی کوئی بھی پاکستان میں, مسلمان تو ہے نہیں, وہ سارے اور سارے جو ہیں وہ مرزئی ہیں. اور پھر اے رنڈی رونا کے بھی مرزئیوں سے بڑا ظلم ہو گیا, فلانا ہو گیا. یار کیسی فضول سی بات ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پلان کے تحت ہوتا جائے گا, اور پھر وہی ہے کہ جب اینڈ آف دا ڈے جو شرائط وہ منوارنا چاہتے ہیں, جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. دن بدن حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں, اور پاکستان میں صرف ایک طبقہ ہے جس کی 5 نہیں 10 کی 10 گھی میں وہ مرزئی ہے. پھر جو وہاں ان کے وہ انگلیوں سے جو گھی رستا ہے, پھر وہ مولویوں کے اور لبرل وغیرہ دوسروں کے پاس بھی مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن سارا کچھ ان کے پاس ہے. تو ان کا جو ایکسٹرا جو ہے وہ جب رشتہ ہے تو پھر مولویوں کو بھی مل جاتا ہے. تو باقی دیکھیے, عوام کو تو سمجھنا چاہیے کہ دیکھو ایک آدمی جو بات کرتا ہے اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا, کسی نے نہیں چیلنج کیا, نہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ سچائی یہی ہے کہ پاکستان 1947 سے لے کے آج تک مرزئیوں کے کنٹرول ریاست ہے. یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کس کس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کا استحصال کرنا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور ظلم سہنے کی ہمیں عادت ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو جناب یہ اب سوات میں واقعہ ہوا ہے, تھوڑے دنوں بعد کسی اور جگہ ہو جائے گا. وہ یہ بلبلا ہے, کبھی ادھر سے اٹھتا ہے, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے. اگر وہ ہاں کیا میں گیم کھیلا کرتا ہوں کبھی کبھی, نہیں پہلے کافی کھیلا کرتا تھا, جنرل. وہ اس میں ایک
گروپ بنایا ہوا ہے جو داعش ہے کہ کبھی ادھر سے ابھر جاتی ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ٹنل لگا لیتے ہیں کبھی. اور یہ مڈ 90s میں بنائی تھی انہوں نے. اوکے، کیا اس کا نام ہے، میں اب دیکھتا ہوں. ہاں اس کا نام ہے GLA. اچھا GLA ایک ایسا انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے جو بالکل جس کے پاس کیا بولتے ہیں خود کش حملہ آور ہیں، اور وہ وہیکل ہیں جن میں وہ بم لگاتے ہیں خود کش کا، اور وہ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، ٹنلز بناتے ہیں، اور ان کا ہدف جو ہے وہ ایک ایٹامک بم بنا کر دنیا کے وہ کرنا، یہ کرنا. یہ بنائی تھی آئی تھنک مڈ 90s میں یہ بنائی تھی. تو اس میں ایک اور بھی ہے کہ یہ کبھی ادھر سے ابھر جاتے ہیں، کبھی ادھر سے، کبھی کہاں سے، تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہی ہے، یہ کبھی سیریا میں داعش کو لے آتے ہیں، کبھی جناب یہ عراق میں لے آتے ہیں، کبھی لیبیا میں، کبھی افغانستان میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں. اب مڈ 90s میں جو پروگرام بنایا ہے جنرل گیم والوں نے، اس نے جناب داعش تو وہاں بنا دیا ہے. اور داعش کا ظہور کب ہوتا ہے؟ 2014 میں. اوکے، یعنی 20 سال پہلے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا، اور 20 سال کے بعد جناب ان کو سیریا میں لانچ کر دیا گیا. تو اسی طرح سے یہاں پاکستان کے اندر یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اور ایک ہی سٹوری اب ایک عام مسلمان جانتا ہے کہ یہ حرام ہے کہ کسی کو آگ لگا کے مارنا. اوکے، یہ اسلامی شریعت کے مطابق یہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اوکے. تو یہ جناب دنیا کو دکھانے کے لیے جلاتے بھی ہیں، پھر لاش کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. ایسے میں کیا سی اچھڑے والی لڑکی جو ہے وہ بڑی لکی رہی، اس کے دن تھے وقت کے اوپر پٹرول والا آیا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، ورنہ اس فالس فلیگ میں ایک اور مزید جلی لاش ملتی. تو یار یہ اٹ از ویری سمپل. لوگ جو ہیں وہ پوچھیں تو صحیح، وہ جن اتنے وہ مرڈر ہو گئے ہیں، اتنے لوگوں کو جلا دیا، اتنے لوگ وہ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو یہ خیر حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا جو اس کیس میں پکڑے جاتے ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. تو ظاہر ہے یہ سارا کرائسس ایکٹر ہوتے ہیں، ان کے مولوی بن کے آ کے تو وہ نعرے وارے لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری دنیا میں تھو ہوتی ہے، دیکھو جی مسلمان کیا کر رہے ہیں. ہم تو ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی زیادہ پھر وہ مسلمانوں کے خلاف وہ شدت سے اسلام فوبیا میں مزید جو ہے آتی ہے. تو یہ سارا قادیانی کروا رہے ہیں. اور لوگوں ان کتوں کی باتیں نہ سنو، مزمل وغیرہ کی بالکل نہیں سنو. کبھی بھی پاکستان یا اسلامی معاشرہ ایسا نہیں رہا، لیکن کیونکہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اس کے بعد ضیاء الحق آیا، اس نے ایک پورا ترتیب دی ان سارے ایلیمنٹس کی، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو یوز کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق نے بذات خود جو ہے وہ مرزا طاہر کو بھیجا لندن سے. تو لندن جب وہ ضیاء الحق گیا بھی تھا خود اس کو
ایروپلین میں ملنے کے لیے. تو باہر طور اس کے لیے جو ہے ایک میں یہ تجویز یہی دیتا ہوں کہ مکمل مولوی یار پھر وہی ہے، مولوی تو خود بہنچود جو ہیں یہ قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اس لیے ایک اور گروپ آرگنائز کرنا پڑے گا جو اس قسم کے واقعات کو جو ہے وہ اس کی روک تھام کرے، لوگوں کو بتائے کہ اگر کسی نے توہین بھی کی ہے تو یہ قادیانیوں کے کہنے کے اوپر کیا، کیونکہ قادیانی چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اب مارا جائے، جلا دیا جائے، پھر ان کی بات میں جو ہے وہ سچائی بنے گی. عملی طور پہ بتا دیا جائے گا کہ پاکستان واقعی خطرناک ہے، لوگ یہاں کے وحشی ہیں، لوگ یہاں کے جو ہے ان کے اندر درگزر نہیں ہے، وہ مار دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر یہ مولوی لوگ یہ واقعات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کی روک تھام نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کے کتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان کی پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس لیے قادیانیوں کے یہ اس رجحان کو توہین مذہب کو روکنا کے لیے یہ ایک بہتر حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی. اور اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو بھی پلان ہے ان کا وہ ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے. قادیانیوں کے یہ جو فالس فلیگ آپریشن کرتے رہتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ہر سطح پہ ناکام کیا جائے. تو یہ لوگ یقیناً جو موب اکٹھا ہو جاتا ہے ایک دم سے، تو یہ بالکل اور بالکل کیا کرتے ہیں کہ یہ نا موب جو اکٹھا ہو جاتا ہے وہ بہت وہ موب یہ اکٹھا جو ہوتا ہے یہ ایکچولی یہ زیادہ تر اس میں کرائسس ایکٹر ہوتے ہیں، پیسے ویسے لے کر. خود کچھ قادیانیوں کے لوگ ہوتے ہیں. اب سوات میں بھی قادیانیت ہے، وی نو دیٹ. یہ سوات کسی زمانے میں یا شاید ابھی بھی الحمدللہ بڑے اچھے عقائد سنی مسلمان تھے، صوفیزم کے فالوور ایک زمانے میں تو بہت تھے. اب یہاں پر انہوں نے سلفیز کو لے آئے ہیں، اور سلفیز میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندر خانی نیشنلسٹ ہیں اور وہ پاکستان کی تقسیم کے حامی ہیں. وہ مختلف گروپس میں ہے، کوئی طالبان تحریک میں ہے، کوئی نیشنل عوامی پارٹی میں ہے، کوئی منظور پشتین کے اندر ہے، کوئی اسی طرح سے سوات کے اندر جو ہیں وہ بھی ہیں. تو ان سارے واقعات کا جو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن ہوئے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید تقسیم جب جو معاشرے ہو جاتے ہیں پھر ان کا اکٹھا رہنا، اور یہ مذہبی مسئلے کو بھی اینڈ آف دا ڈے یہ اسی سٹیج پہ لے آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی پاکستان تقسیم ہو جائے. تقسیم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں قادیانیوں کو موقع ملے گا، کیونکہ آلریڈی قادیانی جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. افغانستان پاکستان بارڈر کے اندر جو خوست کا علاقہ ہے، وزیر کے لوگ جو تھے وہ بھی بہت سارے قادیانی بنے تھے. اس میں کوئی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن جو ہسٹری کی جو تحقیق کی ہے وہ میں سامنے بتا رہا ہوں. یہ نادر خان قادیانی جو تھا، جو بعد میں افغانستان کا بادشاہ بنا، یہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کی فوج میں جو وزیری شامل ہوئے تھے وہ قادیانیوں کے ایک حکیم صاحب تھے قادیانی جو وزیری تھا، بڑا مشہور تھا اور بڑا پیسے والا تھا، اور اس کے ساتھ بہت سارے قادیانی جو تھے وہ یعنی وزیرستان میں بہت سارے قادیانی اس نے بنائے ہوئے تھے. اور پھر اس نے پیسہ بھی دیا لوگوں کو اور کہا کہ یہ نادر خان کے ساتھ جا کے بچہ سکا یا حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جنگ کرو.
اور یقیناً جو کیا بولتے ہیں خوست پختیہ کے جو علاقے ہیں افغانستان کے اندر وہ آلریڈی انڈر دا کنٹرول آف قادیانیز ہیں، اور ڈیفینیٹلی حقانی جو ہے وہ بھی قادیانی ہی ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں اگر قادیانی نہ ہوتا تو اس کو کب سے جو ہے سیدھا کر دیا جاتا. اس کا جو باپ بھی ریگن سے خاص طور پہ ملنے گیا تھا یہ وہ، اور اور پھر یہ کیونکہ نادر شاہ کے وقت سے ہی قادیانی یہ جو خوست کے لوگ ہیں جن میں جدران قبیلہ ہے، جس میں تنائی قبیلہ ہے اور منگل یہ سب جو تھے انہوں نے یہ لطیف صاحبزادہ عبداللطیف کی بیعت کی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوا ہے تو پھر انہوں نے وہ بھی مطلب قادیانی تھے. تو نادر خان کو یہ شرط تھی کہ بھئی جب آپ فتح یاب ہو گئے تو منگل اور خوست کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عہدے دینا، اور وہ یہی ہوا ہے. تو یہ آلریڈی خوست کا علاقہ اور ادھر پاکستان کا وزیر یہاں کا قادیانیوں کا کافی انفلوئنس ہے، اور اگر جب تقسیم ہوگی تو یقیناً پاکستان کا جو وزیر کا علاقہ ہے اور افغانستان میں جو خوست کا علاقہ ہے یہاں ایک قادیانی ریاست بن جائے گی. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی تھی کشمیر کے اندر لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلوچستان کے اندر بھی کوشش کی. اب ان کا پورا رجحان ادھر ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کیونکہ آلریڈی وہاں پر جو افغانستان میں خوست میں جو ہے وہ قادیانی بڑے مضبوط ہیں. اشرف غنی بھی قادیانی تھا، امین ارسلہ بھی قادیانی تھا. خیر بہرحال یہ لمبی کہانی ہے لیکن اس کا نچوڑ میں یہ بتا رہا ہوں. تو اس لیے یہ جب بھی کوئی جو نیا واقعہ جب بھی کچھ دنوں کے بعد یا ہفتوں بعد ہوگا توہین مذہب کا، تو آپ سمجھ لیں اس کے پیچھے کون ہے. جس کو فائدہ ہے وہ تو قادیانی ہے. تو یہ لبرلز کی اور یا وغیرہ ان بہن چودوں کی بات نہ سنیں بس.